Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. On behalf of Virtual University, I welcome you once again to lecture number 36 of Computer Networks. जी स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स की कुछ बात हम लोग कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल या फिर यूडीपी की डिस्कशन को वाइंड अप किया था. उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में कुछ टीसीपी की डिस्कशन को भी स्टार्ट किया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और मैंने आपको बताया था कि एज कम्पेयर टू यूडीपी दिस टीसीपी इज मच मोर रिलायबल फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स दैट इज प्रेजेंट इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट. और स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर की जाने वापस चलेंगे और एज यूजुअल विल डू अ ब्रीफ समरी और अ ब्रीफ रीकैप ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी वेंट थ्रू. जी स्टूडेंट्स, पिछला लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया कि यूडीपी को हमने वाइंड अप किया, तो वी स्टार्टेड ऑफ विद डिस्कसिंग द यूडीपी डेटाग्राम फॉर्मेट. और मैंने आपको ये बताया था कि कौन सी डिफरेंट फील्ड जो हैं वो यूडीपी के मैसेज के अंदर, एक यूडीपी के डेटाग्राम के अंदर मौजूद होती हैं और उन फील्ड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा दैट वी वेंट थ्रू इन दैट, ऑफ कोर्स वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट द डिफरेंट फील्ड्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट this UDP message or this UDP datagram that contains two specific fields in it, जो कि आपको ये बताती हैं कि sending application और receiving application, यानी कि आपका source और आपकी destination जो applications हैं उनका port number क्या है. उसके बाद स्टूडेंट्स कुछ बात की थी हम लोगों ने, एक और important concept की, that was the pseudo header concept. और स्टूडेंट्स सूडो हेडर की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक फील्ड जो कि चेकसम आपकी फील्ड है, दैट इज़ ऑफ कोर्स इन सम केसेस दैट इज़ ऑप्शनल, लेकिन आप उस चेकसम को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपका यूडीपी मैसेज जो है ये करेक्ट डेस्टिनेशन को ही डिलीवर हो रहा है. स्टूडेंट्स, आपने ये देखा था कि यूडीपी मैसेज के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है दैट कैन स्पेसिफाई द आईपी एड्रेस ऑफ द सोर्स और द आईपी एड्रेस ऑफ द इंटेंडेड रेसिपिएंट या फिर डेस्टिनेशन. स्टूडेंट्स, अगर आपका आईपी डेटाग्राम जो है वो लॉस्ट हो जाए तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन नेवर नो वेदर द यूडीपी मैसेज इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट डेस्टिनेशन और नॉट. तो स्टूडेंट्स, इसको हमने किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल किया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक चेकसम की फील्ड को, जो ऑप्शनल फील्ड है, उसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया था और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने आईपी डेटाग्राम में से आईपी का सोर्स का आईपी एड्रेस, द डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और टाइप फील्ड्स निकाल कर हमने क्या किया था कि इन सारी फील्ड्स का समेत यूडीपी मैसेज के इकट्ठा चेकसम कैलकुलेट किया था एंड देन वी सेंट द यूडीपी मैसेज. तो स्टूडेंट्स, रिसीविंग एंड पे आपका जो रेसिपिएंट है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर, दैट पुल्स आउट द सेम थ्री थिंग्स फ्रॉम द आईपी डेटाग्राम हेडर, सोर्स का आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और आपका तीसरी चीज़ जो है टाइप फील्ड, और फिर वो एक चेकसम कैलकुलेट करता है और उसको इकट्ठा वेरीफाई करता है एंड देन इट डिसाइड्स वेदर द यूडीपी मैसेज इज गोइंग टू द राइट डेस्टिनेशन और नॉट. स्टूडेंट्स, यूडीपी की लास्ट टॉपिक में, चैप्टर की लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने कुछ बात की थी यूडीपी इनकैप्सुलेशन की, और एज वी हैव गॉन थ्रू इन द केस ऑफ आईसीएमपी एरर मैसेजेस, मैंने आपको बताया था कि यूडीपी मैसेज जो है इट गोज़ इनसाइड द आईपी डेटाग्राम डेटा एरिया. आईपी डेटाग्राम के अंदर आपके सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस मौजूद होता है एंड देन द होल आईपी डेटाग्राम इट गोज़ इनसाइड द हार्डवेयर फ्रेम पेलोड या फिर डेटा एरिया एंड देन यू हैव टू यूज़ द आर्प टू कन्वर्ट दोज आईपी एड्रेसेस इनटू हार्डवेयर एड्रेसेस एंड पुट देम इन द हार्डवेयर फ्रेम हेडर. स्टूडेंट्स, इस यूडीपी के चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में टीसीपी की डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट किया था. टीसीपी या फिर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. स्टूडेंट्स, द सेकेंड ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स दैट आर प्रेजेंट इन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट. और मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल जो है हमारे पास, ये एक इसके अंदर दो मेजर थे. एक तो यूडीपी हम लोगों ने स्टडी किया, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, एंड द सेकेंड वन इज TCP, which is of course the most reliable form of the transport protocols that are present. अब स्टूडेंट्स, इस reliability के issue की वजह से I already told you that because of this issue this TCP is mostly used in all the internet applications. और हमने अपनी डिस्कशन जो है इस TCP की, इस चैप्टर नंबर 25 की जो डिस्कशन थी, इसको हमने स्टार्ट किया था विद टॉकिंग अबाउट
this need for reliability. ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے کوٹ کی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک پروگرامر جو ہے اٹ آلویز نیڈس ٹو ایکچولی گیٹ ریلائبلٹی اور ایکسپیکٹ reliability from the underlying system. Similarly, when you are working with internet applications, the internet is supposed to provide the specific application reliability that is needed. Students, اس کے لیے ہم لوگوں نے کچھ تھوڑی سی سروسز کو اسٹڈی کیا تھا that TCP provides to its applications. اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ TCP میں ان سروسز کو پڑھتے ہوئے to start off with, the TCP is different than UDP because in the case of UDP we used a connectionless service paradigm. Ab students, in this case we used a connection oriented service paradigm. اس کے بعد point to point ایک اس کی characteristic ہے, دو end points ہوتے ہیں. Then we also talked about some reliable connection setup, some reliable connection shutdown, اور پھر کچھ اسٹریم انٹرفیس کی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اسٹریم انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے TCP ایز کمپیئر ٹو UDP. اسٹوڈینٹس, یہ TCP کی سروسز کو پڑھنے کے بعد وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا اینڈ ٹو اینڈ ایکسیس بائی یوزنگ دس TCP پروٹوکول. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کیس میں بیکاز وی ہیو کنیکشن اورینٹیڈ پیراڈیگم, تو وٹ وی ڈو از ان دس اسپیسیفک کیس آف TCP the application has to request a connection. Once the connection is established, the application starts the transfer of data, and then before it actually finishes off, what happens is that after this transfer it is supposed to terminate that specific connection too. So students, connection oriented paradigm ہمارے پاس موجود ہے. Students, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو connection ہمارے پاس موجود ہوتا ہے we call that connection a virtual connection. اور اس ورچوئل کنیکشن کو ہم ورچوئل کیوں کہتے ہیں؟ دا ریزن فار دیٹ از بیکاز دا انٹرنیٹ سافٹ ویئر اور اینی ٹائپ آف انٹرنیٹ ہارڈ ویئر دیٹ ڈز ناٹ پرووائڈ اینی سپورٹ فار دس اسپیسیفک انٹرنیٹ کنیکشن. اب یہ جو کنیکشن ہے یہ ورچوئل کیوں ہے؟ بیکاز دس از جسٹ میڈ بائی دا ایکسچینج آف میسیجز بٹوین دا ٹو ایپلیکیشنز دیٹ ایکچولی کریٹ این illusion آف اے کنیکشن. اسٹوڈینٹس, دیٹس وائی وی کال اٹ ایز اے ورچوئل کنیکشن. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کچھ تھوڑا سا ہم لوگوں نے ریلیٹ کیا تھا TCP کو IP کے ساتھ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ TCP جو ہے اٹ جسٹ یوزز IP ایز اے پیکٹ کمیونیکیشن سسٹم. آن دا ادر ہینڈ IP ٹریٹس دس TCP ایز جسٹ دا ڈیٹا ٹو بینگ ٹرانسفرڈ. تو اسٹوڈنٹس, ایز سون ایز یو ایکچولی ریچ دا ڈیسٹینیشن وٹ ہیپنز از دا IP ڈیلیورز دس ڈیٹا بیک ٹو دا TCP. صرف ڈلیوری کے لیے ہم لوگ ٹیمپریرلی TCP کے ڈیٹے کو IP کے حوالے کرتے ہیں, and on the destination end we receive it back. تو اسٹوڈنٹس, ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے ہم نے فگر کے ذریعے دیکھی تھی, اور میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ TCP کس طرح سے ویو کرتا ہے when you actually look at the TCP protocol stacks on both the computers. اور آپ نے یہ دیکھا تھا کہ راؤٹر جو ہے انٹرمیڈیٹ راؤٹر, اس پہ ہمیں IP لیئر کی ضرورت نہیں ہے, بٹ when you talk about the two computers that are actually exchanging information, they need the IP layer for this TCP to work with IP. Students, سب سے آخر میں اس reliability جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے تھوڑے سے ایشوز ہمیں پیش آتے ہیں when you're actually dealing with this TCP communication. تھوڑی سی اس کی بات کی تھی, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو میجر ایشوز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں. The first one is unreliable delivery that we have to deal with. Sometimes تھوڑا سا ایکسپلین اس کو کرتا چلوں بیکاز آج ہم نے اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلنا ہے. تو unreliable delivery سے ہماری کیا مراد ہے کہ when you talk about different connections, what happens is sometime the packets from the previous connection that are actually delayed or that were originally thought to be lost, they come in the next connection. اس طرح کی اسکیم, کچھ اس طرح کا پروسیجر ہونا چاہیے کہ آپ کے وہ پیکٹس جو کہ ڈیلے ہو کر پچھلے کنیکشن سے اگلے کنیکشن کے دوران آپ کو ریسیو ہوتے ہیں, دیٹ شوڈ ناٹ انٹرفیئر ود یور کرنٹ کمیونیکیشن. اسٹوڈینٹس, دس از آر فرسٹ پرابلم. دوسری پرابلم جو ہمارے پاس تھی ان اچیونگ ریلائبلٹی, دیٹ واز دا کمپیوٹر سسٹم ریبوٹ. میں نے کو بتایا تھا, ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کہ لیٹ سپوز ٹو ایپلیکیشنز دے اسٹارٹ ایکسچینجنگ ڈیٹا. ناؤ ان دا مڈل اف ون آف دا سسٹم ریبوٹس, so that the application software on that specific system, it has no information about the connection. لیکن دوسری سائڈ سے اگر آپ نے ایک کنیکشن اسٹیبلش کیا ہوا ہے دیٹ از اے ورچوئل کنیکشن,
تو your computer or the application will keep on sending data. اور اس سے کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی بیکاز آپ کا دوسرا کمپیوٹر جو ہے وہ ریبوٹ ہو گیا ہے, وہ ٹرن آف ہو گیا ہے, دا کنیکشن واز آلریڈی ٹرمینیٹڈ اینڈ دیئر فور آل دا ڈیٹا دیٹ از بینگ سینٹ دیٹ ول بی ڈسکارڈیڈ اینڈ نو بینڈ وڈتھ ول بی یوٹیلائز, نو تھرو پٹ ول بی اویلیبل. تو اسٹوڈینٹس ان دونوں کو ہم لوگوں نے پرابلمس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, ہاؤ ڈو وی ایکچولی امپلیمنٹ ریلائبلٹی, دس از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ان ٹوڈیز لیکچر. تو اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان دو پرابلمس کو کس طرح سے کوپ کیا جاتا ہے ان دا کیس آف ٹی سی پی, دیٹس واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. اب ٹی سی پی جو ہے وہ ان پرابلمس کو جس طرح سے ڈیل کرتا ہے, دا آنسر ٹو دیٹ از اے لٹل کمپلیکس. اینڈ اسٹوڈینٹس the reason for that is because it uses a variety of techniques. But the most important and the most fundamental of all those techniques that TCP uses to deal with these problems to actually achieve reliability, that specific technique is retransmission. اب اسٹوڈینٹس اس ڈسکشن کو جو ہم ابھی اسٹارٹ کر رہے ہیں, اس ڈسکشن کو تھوڑا سا ریلیٹ کیجیے گا ٹو دا ڈفرنٹ flow control and error control techniques that we talked about in data communication course. تھوڑا سا ذرا اپنی میموری کو ریکیپ کریں. وہ اسٹاپ اینڈ ویٹ فلو کنٹرول اور پھر اس کے بعد سلائڈنگ ونڈو فلو کنٹرول, یہ ساری ٹیکنیکس جو کہ جس کی ہم بات کریں گے آج when we will be talking about this TCP, you have all gone through these techniques, the hardware aspect or the physical layer level aspect of these techniques in the datacom course. تو اسٹوڈینٹس ری ٹرانسمیشن کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اب اسٹوڈینٹس ری ٹرانسمیشن کا مطلب کیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپیسیفائی اے سرٹن پروسیجر دیٹ ول کال ایز ری ٹرانسمیشن, جس میں ہم کیا کریں گے کہ اگر کوئی پیکٹ جو ہے وہ لاسٹ ہو جائے گا تو وی ول امپلوائے اے ٹیکنیک آف ری ٹرانسمیشن. دا ایپلیکیشنز دیٹ آر ایکچولی ایکسچینجنگ ڈیٹا, دے ول ٹرائی ٹو ری ٹرانسمٹ دا ڈیٹا دیٹ از لاسٹ. اب اسٹوڈینٹس اس ری ٹرانسمیشن کو استعمال کرنے کے لیے both the applications they are supposed to work together. ایک سائٹ پہ جو آپ کی سینڈنگ سائٹ ہے, اس سائٹ پہ کیا ہوگا کہ آپ جیسے ہی ایک پیکٹ کو بھیجیں گے, جیسے ہی ایک میسج کو روانہ کریں گے, دیٹ سینڈنگ سائٹ اور دیٹ ایپلیکیشن دیٹ ول اسٹارٹ اے ٹائمر. Now the timer will actually keep on counting just as a stopwatch does. ریسیونگ اینڈ پہ کیا ہوگا, ریسیونگ ایپلیکیشن از سپوز ٹو ریسیو دیٹ ڈیٹا اینڈ ایز سون ایز اٹ ریسیوز اٹ از سپوز ٹو سینڈ بیک این ایکنالجمنٹ. یاد کریں وہی اے سی کے جس کی ہم نے بات کی تھی when we were talking about stop and wait flow control. تو اسٹوڈینٹس یہ ایکنالجمنٹ بھیجنا اور پھر ایک ٹائمر اسٹارٹ کر دینا فرام دا سینڈنگ سائڈ, دیز بوتھ آف دیز کوآرڈینیٹ ٹوگیدر ٹو فارم دس ری ٹرانسمیشن ٹیکنیک. سلائڈ کی جانب چلیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا ایک فگر کو یوز کرتے ہوئے کہ کس طرح سے یو کین یوز دا ری ٹرانسمیشن اینڈ ایکنالجمنٹ ٹو ایکچولی ڈیل ود دس پیکٹ لاس اینڈ اچیو ریلائبلٹی ان دا کیس آف ٹی سی پی. اسٹوڈینٹس سلائڈ پہ دیکھیے گا کہ اس کیس میں آپ کو دو ہوسٹ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. دیر آر ٹو ڈفرنٹ ایپلیکیشنز, ون آن ہوسٹ 1 اینڈ دا ادر ون آن ہوسٹ 2. تو اسٹوڈینٹس دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں, ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دوں اس سے پہلے کہ ہم اس فگر کی ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں. اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ نمبر 1, یو آر گوئنگ ٹو یوز این ایکنالجمنٹ ٹو ویریفائی دیٹ دا ڈیٹا ہیز ارائیوڈ سکسیزفلی, اینڈ نمبر 2, اگر آپ کی ایکنالجمنٹ جو ہے وہ نہ پہنچے, دا پریویس ڈیٹا از ری ٹرانسمیٹڈ اینڈ دیٹ ول بی بیسڈ آن اے ٹائمر. اب اسٹوڈینٹس اس فگر کو دیکھ لیں. سب سے پہلے یور ہوسٹ 1 اٹ سینڈز اے سرٹن میسج دیٹ از گیون ایز میسج 1. ہوسٹ 2 کو یہ میسج ریسیو ہو گیا, ریسیو میسج 1 اینڈ اٹ سینڈز این ایکنالجمنٹ بیک, سینڈ اے سی کے 1. ہوسٹ 1 ریسیو دس ایکنالجمنٹ اینڈ دین سینڈز دا نیکسٹ میسج دیٹ از میسج 2. ہوسٹ 2 ریسیوز میسج 2, سینڈز ایکنالجمنٹ 2. ایکنالجمنٹ 2 جو ہے وہ ریسیو ہوگی ہوسٹ 1 کو, اور اس کے بعد تھرڈ میسج جو ہے وہ ہوسٹ 1 سے جائے گا ٹوورڈز دا ہوسٹ 2. اب اسٹوڈینٹس غور کیجیے گا کہ یہ وہ پوائنٹ ہے وین یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو آبزرو اے پیکٹ لاسٹ. So this message 3 or the third packet is the one that is lost. Students یہ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کے ہوسٹ 1 پہ نے میسج نمبر 3 جو ہے وہ بھیجا تو it started a timer, اور اس ٹائمر جو ہے اس کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے جب یہ اس کی ایکسپائری
ٹائم کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے بائی یوزنگ دس ٹرم ایز ری ٹرانسمیشن ٹائمر ایکسپائرس. تو اسٹوڈینٹس یہ ٹائمر جو ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے. میں یہ اس کی بھی بات کروں گا ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں کہ ہم یہ ٹائمر جو ہے اس کی ویلیو کس طرح سے سیٹ کریں گے. بٹ اب یہ دیکھیں اس فگر میں یہ دیکھیں کہ ایک ٹائمر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے ہی ایک میسج آپ کی سینڈنگ سائڈ سے ریسیونگ سائڈ کی جانب جاتا ہے. اب اسٹوڈینٹس ونس دا ایکنالجمنٹ از ناٹ ریسیوڈ اینڈ دس ٹائمر ایکسپائرس, تو کیا ہوگا کہ آپ کا ہوسٹ 1 جو ہے اٹ ول ری ٹرانسمٹ میسج 3 ونس اگین. اب میسج 3 جو ہے اس بار دیکھیں کہ دیر واز نو پیکٹ لاس, دس میسج 3 واز ریسیوڈ سکسیزفلی بائی ہوسٹ 2 and it sends an acknowledgement back that is given as ACK3. Students, this is how you actually can use the retransmission technique when you have a packet lost or a delay condition. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ this loss of packets یا پھر delay, this also results because of the congestion in the internet at different times. اب اسٹوڈینٹس ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال جو کہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے, دیٹ از ہاؤ لانگ شوڈ دس ٹائمر بی. آپ کا جو سینڈنگ ہوسٹ ہے یا ہوسٹ 1 جو ہے وہ کتنی دیر انتظار کرے بفور اٹ کین ایکچولی اسٹارٹ ری ٹرانسمیٹنگ دا پریویس میسج. تو اسٹوڈینٹس دس از این امپورٹنٹ کوشچن, ہاؤ لانگ یور ہوسٹ از سپوز ٹو ویٹ. تو بیسیکلی دا آنسر ٹو دس ایکچولی ڈپینڈز آن 2 different parameters. ان فیکٹ آپ کا جو ٹائم ہوگا آف دس اسپیسیفک ٹائمر بفور دا ہوسٹ 1 ایکچولی اسٹارٹس دا ری ٹرانسمیشن, اٹ ڈپینڈز آن 2 factors. Number 1 is distance between the 2 applications, distance between the 2 computers. And number 2, the condition of your internet connection یا condition of your internet path. کیا کوئی کنجیشن تو نہیں, کیا کوئی ڈیلیز تو نہیں آ رہے پیکٹس کو اس اسپیسیفک پاتھ پہ. دیٹ از دا سیکنڈ فیکٹر دیٹ از گوئنگ ٹو کانسٹیٹیوٹ ٹوورڈس دا ٹائمر سیٹنگ. اب اسٹوڈینٹس جب ہم اس ٹائمر کی بات کرتے ہیں تو نمبر 1 تھنگ از دا ڈسٹینس بٹوین دا 2 computers. لیٹ سپوز یو آر یوزنگ اے سیم کمپیوٹر ان وچ 2 different applications آر رننگ. ایک ایپلیکیشن جو ہے اٹ از انٹریکٹنگ ویا اے سیٹلائٹ چینل ٹو another application that might be present like continents away. Similarly, there is another application that might be coordinating, that might be interacting with an application that is present in a LAN next room. تو اسٹوڈینٹس غور کیجیے گا کہ آپ کی وہ اپلیکیشن جو کہ دوسرے کمرے میں موجود ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے, دا ٹائم ان دیٹ اسپیسیفک کیس, دا ٹائم فار دا پیکٹ ٹو گو and the acknowledgement to come back, that is going to be much lesser, maybe in milliseconds in this case, as compared to the time taken when your packet goes all the way through a satellite channel to like in a different country and then acknowledgement comes back. So students, اس کیس میں آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا کہ ڈپینڈنگ اپان دا ڈسٹینس, اگر آپ دوسرے کمرے میں موجود ایک لوکل ایریا نیٹ ورک کے کمپیوٹر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں تو کیا ہوگا, if you are going to start off, you're going to wait for too long, so your transmission medium, your network, that is going to stay idle, and that means you are not utilizing your throughput, you're not utilizing your available bandwidth, throughput آپ کی کم ہوگی. دوسری طرف اگر آپ سیٹلائٹ چینل پہ بھیج رہے ہیں, you are sending the data or the applications that are working, they are present at far off places that are connected using a satellite channel. So students, اس کیس میں کیا ہوگا کہ if you will start retransmission too soon, so that will without any need, that is going to congest your network and again your throughput will be under utilized. آپ کی جو بینڈ وڈتھ ہے وہ صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں ہوگی اور آپ کی تھروپٹ جو ہے نیٹ ورک کی وہ کم ہوگی. تو اسٹوڈینٹس یہ تو فیکٹر تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ڈسٹینس جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے ان چوزنگ دا ٹائمر آف دا ری ٹرانسمیشن. اب اسٹوڈینٹس دوسرا میجر جو فیکٹر ہے جو میں نے آپ کو بتایا, دیٹ از دا کنڈیشن آف یور کنیکشن, دیٹ از دا کنڈیشن آف یور نیٹ ورک اور دا انٹرنیٹ وین یو ایکچولی ہیو ٹو ری ٹرانسمٹ. اسٹوڈینٹس دیٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر ایز کمپیئر ٹو دا لوکل اینڈ دا ریموٹ ایشو. کیا وجہ ہے اس کی؟ اسٹوڈینٹس آپ کا جو کنجیشن ہے, آپ کی جو ڈیلے ہے, دیٹ ایکچولی ڈیفائنز ہاؤ مچ time you're going to take before you can actually start retransmitting.
Sometimes if you appear or you encounter a burst of datagrams, تو کیا ہوگا, آپ کے نیٹ ورک کی کنجیشن ایک دم سے انکریز ہو جائے گی, اینڈ فار دیٹ اسپیسیفک کیس یور ٹائمر, your round trip time, the time for the packet to go and then the acknowledgement to come back, that can actually increase by orders in a few milliseconds. Students, you have to actually keep both these factors in view when you actually have to decide what specific time you are going to span before your host 1 or the first host it starts retransmission. اب اسٹوڈنٹس اگلے ٹاپک کی جانب چلیں گے, اینڈ ویل ٹاک a little bit about the reliability. جو میں نے آپ کو ایشوز بتائے ان کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم نے کی. آگے کے ٹاپک میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن ہے وہ اڈیپٹیو بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان وٹ اسپیسیفک ٹائمر یو آر گوئنگ ٹو یوز. تو اسٹوڈنٹس شروع میں when the TCP was not actually invented, the timer that was taken as a constant quantity. آپ کا جو ٹائمر کا ایک ٹائم ہے دیٹ واز سیٹ بیسڈ آن دا نیٹورک انجینئرنگ رولس. A system administrator used to choose a fixed quantity, اور وہ سیٹ کر دیتا تھا کہ اس نیٹ ورک کے لیے اس فکس کوانٹٹی کے بعد جو ہے ری ٹرانسمیشن آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ہو جائے گی. یعنی اس فکس کوانٹٹی آف دا ٹائم دا سینڈنگ ہوسٹ از گوئنگ ٹو ویٹ فار دا اکنالجمنٹ. If it comes, okay. If it doesn't, then it's going to retransmit. Now students, this worked well for the networks that were small in size. جیسے ہی انٹرنیٹ آپ کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا, the computers started coming in, the network started merging in, تو the network designers, they very quickly came to know that this constant timer thing that is not going to work out very well for the internet scenario. So students, اس کیس کے لیے what they decided was that they are supposed to have something that should adapt. یعنی کہ آپ کے ہر کنیکشن کے اوپر آپ کا جو TCP سافٹ ویئر ہے it should actually sense what is the delay at that specific moment on a specific connection, اور پھر based on that certain delay وہ آپ کا جو ٹائمر ہے وہ اڈیپٹ کرے اور اس کا ٹائم جو ہے وہ اس ڈیلے کے مطابق سیٹ ہو جائے. تو وی آر doing the adaptive retransmission instead of just retransmitting our lost packets. اب اسٹوڈنٹس جب آپ اس adaptive retransmission کی بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ you are going to sense the condition of that specific connection, or in other words you are going to check out the transmission rate. تو اسٹوڈنٹس TCP کے پاس جو applications interact کرتی ہیں they have no way of actually checking the transmission rates. So what they do is they actually calculate the round trip time. جیسے ہی آپ کی اپلیکیشن یا آپ کا ہوسٹ جو ہے نمبر 1 جس کی ہم نے بات کی, اٹ اسٹارٹس سینڈنگ اے TCP پیکٹ, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اس وقت کا ٹائم نوٹ کر لے گا. اب اسٹوڈنٹس جیسے ہی اکنالجمنٹ واپس آئے گی وہ پھر دوبارہ اس ٹائم کو نوٹ کرے گا, پہلے والے ٹائم کو دوسرے والے ٹائم سے سبٹریکٹ کرے گا, اینڈ دا ٹائم دیٹ کمز آؤٹ دیٹ از گوئنگ ٹو گیو دا راؤنڈ ٹرپ ڈیلے, یا پھر راؤنڈ ٹرپ ٹائم, یا پھر وہ ٹائم کہ جس میں آپ کا پیکٹ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن سے دوسری اپلیکیشن تک پہنچے گا اور پھر اس کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ دوبارہ ہوسٹ 1 کو ریسیو ہوگی, اینڈ دیٹ راؤنڈ ٹرپ ٹائم ول بی یوز ٹو کیلکولیٹ دا اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن ٹائم. اب اسٹوڈنٹس ونس دس راؤنڈ ٹرپ ٹائم از کیلکولیٹڈ فار ون کنیکشن, تو کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ٹرانسمیشنس کے لیے آپ کا جو ہوسٹ ہے وہ ملٹیپل انٹریز جنریٹ کرے گا, ملٹیپل ویلیوز جنریٹ کرے گا فار دس راؤنڈ ٹرپ ٹائم. یعنی کہ ایک پیکٹ گیا اور پھر اکنالجمنٹ واپس آئی تو آپ کے پاس ایک راؤنڈ ٹرپ ٹائم آ گیا, پھر دوبارہ دوسرا پیکٹ گیا اس کی اکنالجمنٹ واپس آئی آپ کے پاس دوسرا راؤنڈ ٹرپ ٹائم آ گیا. اب اسٹوڈنٹس واٹ ہیپنز از دیٹ یور سینڈنگ ہوسٹ اٹ کیلکولیٹس دیٹ راؤنڈ ٹرپ ٹائم اینڈ دین اٹ کریٹس اے ویٹڈ ایوریج آف آل دیز راؤنڈ ٹرپس ٹائم. تھوڑی سی اسٹارٹس انوالو ہوگی یہاں پہ, ذرا غور کیجیے گا. ویٹڈ ایوریج آپ کیلکولیٹ کر لیں گے سارے راؤنڈ ٹرپس ٹائم کی, اور اس کے بعد دیر از اندر امپورٹنٹ فیکٹر دیٹ پلیز این امپورٹنٹ رول, اینڈ دیٹ از دا ویریئنس ان ڈیلے. اب ویریئنس کا جو کانسیپٹ ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلے اینڈ تھرو پٹ ان ون آف دا پریویس لیکچرس. تو ویریئنس بھی
اس کو بھی یہ نوٹ ڈاؤن کرے گا. اور کس طرح سے نوٹ ڈاؤن کرے گا, یہ دیکھے گا کہ راؤنڈ ٹرپ ٹائمز میں ہر پیکٹ کے لیے جو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے ان کے درمیان ڈفرینس کتنا آ رہا ہے, وہ کتنا ویری کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس ایک لینئر کمبینیشن جو ہے وہ یوز ہوگا آف دس ویریئنس اینڈ دا مین آف آل دا راؤنڈ ٹرپ ٹائمس. تو مین ویلیو فائنڈ آؤٹ ہوگی, ویریئنس فائنڈ آؤٹ ہوگی, ویٹڈ ایوریج فائنڈ آؤٹ ہوگی, اور پھر ایک لینئر کمبینیشن ہم لیں گے مین کا اور ویریئنس کا ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ آر ایگزیکٹ راؤنڈ ٹرپ. اب اسٹوڈنٹس یہ جو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے نارملی آپ کو میں ابھی آگے چل کے ایک فگر سے بھی السٹریٹ کروں گا, بٹ دیٹ از سلیکٹڈ ایز سچ کہ آپ کا جو نارمل راؤنڈ ٹرپ ٹائمز ہیں ان سے تھوڑی سی زیادہ اس کی جو ویلیو ہے وہ سیٹ کر دی جاتی ہے, تاکہ یو شوڈ بی سرٹن دیٹ این ایکنالجمنٹ از گوئنگ ٹو ارائیو, یا پھر یو شوڈ بی سرٹن دیٹ ایکنالجمنٹ از کمنگ. تو اسٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ مین جو ہمارا ایم ہے دیٹ از ٹو ایکچولی ویٹ فار سچ اے ٹائم کہ ہمارا دیٹ از ناٹ ٹو لانگ waiting for an acknowledgement and that is not too short for that specific acknowledgement to come. اسٹوڈنٹ سلائڈ کی جانب چلیں گے اور دو ڈفرینٹ کنیکشنز کے لیے میں آپ کو جو پیکٹ لاسٹ ہے اور اس کے بعد ری ٹرانسمیشن ہے اور اس کے لیے جو ٹائمر سلیکٹ کیا جاتا ہے اس کی ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا دو ڈفرینٹ کنیکشنز کے لیے, اینڈ یو ول سی ہاؤ ڈو وی سلیکٹ دس ری ٹرانسمیشن ٹائمر. جی اسٹوڈنٹس, سو ایز یو کین سی دس از اے کمپیریزن آف دا ری ٹرانسمیشن ٹائمز فار بوتھ دا کنیکشنس, اور دونوں کیسز میں آپ دیکھیے گا کہ پیکٹ لاس کا کیس ہمارے پاس ہے, لیکن دونوں کیسز میں ہماری جو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے دیٹ از ڈفرینٹ. اب اسٹوڈنٹس یہ دیکھیے گا کہ ٹی سی پی جو ہے دا اونلی پرپز آف ایکچولی سیٹنگ دس ری ٹرانسمیشن ٹائمر از ٹو میکسیمائز دا تھرو پٹ فار ایچ اسپیسیفک کنیکشن. اب اسٹوڈنٹس یہ دو کنیکشن ہمارے پاس ہیں, ڈفرینٹ راؤنڈ ٹرپ ڈیلیز اس میں موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ کنیکشن میں آپ کی جو راؤنڈ ٹرپ ٹائم ہے دیٹ از اے لٹل لارجر ایز کمپیئر ٹو دا راؤنڈ ٹرپ ٹائم ان دا سیکنڈ کیس. اسٹوڈینٹس وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈفرینٹ راؤنڈ ٹرپ ٹائمز جو ہیں وہ کیلکولیٹ ہوں گے, ایک ویٹڈ ایوریج ان کی نکلے گی, اس کے بعد ویٹڈ ایوریج کے علاوہ ایک ویریئنس کا ایسٹیمیٹ جو ہے وہ بھی ٹی سی پی اپنے پاس رکھتا ہے, اور پھر ایک لینئر کمبینیشن یوز ہوگا آف دا ایسٹیمیٹڈ مین اینڈ دا ویریئنس in order to compute the time at which retransmission should start. Students یہ دیکھیے گا کہ یہی ٹیکنیک ان دونوں کیسز میں لگائی ہے, اور پہلے کیس میں آپ اگر یہاں پہ یونٹس تو موجود نہیں ہیں, لیکن اگر آپ اس فگر سے اندازہ کریں تو آپ کے ٹوٹل راؤنڈ ٹرپ ڈیلے سے تھوڑی سی زیادہ ویلیو جو ہے دیٹ از سیٹ ایز دا ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ. سملرلی اسٹوڈنٹس سیکنڈ کیس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ بیکاز یور ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ از شارٹ, تو اس کیس میں کیا ہے کہ آپ کا جو ٹائمر کی ویلیو سیٹ ہوئی ہے دیٹ از اگین اے لٹل لارجر ایز کمپیئر ٹو ایچ آف دیز ری ٹرانسمیشن اور دا راؤنڈ ٹرپ ڈیلیز. اب اسٹوڈینٹس دس ڈیلے اف اٹ از لارج تو اس کیس میں کیا ہوگا, لارج ری ٹرانسمیشن ٹائم آؤٹ, اور ڈیلے اسمال ہے تو ٹی سی پی ول یوز اے اسمال ٹائم آؤٹ. گول اسٹوڈینٹس جو یہاں پہ ہمارا ہے وہ صرف یہ ہے, مقصد یا ایم ہمارا یہاں پہ صرف یہ ہے سو دیٹ وی شوڈ ویٹ long enough to see whether a packet is actually lost, and we should not wait long enough to see that the packet is actually going to come. So basically the main goal is to wait long enough to determine that a packet was lost without waiting longer than necessary. Students یہ تو تھا a little bit about the retransmission and the adaptive retransmission. تو آپ نے دیکھا کہ to achieve reliability, to get rid of the two problems that we talked about that are actually present in the way of reliability, it uses the TCP uses the retransmission technique and the adaptive retransmission technique in which your retransmission timer adapts to the round trip delays. اب اسٹوڈینٹس تھوڑی سی بات کریں گے about the buffers, the flow control and the window concept or the sliding window concept. ایک دفعہ پھر وہی کانسیپٹ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ڈیٹا کمیونیکیشن کے کورس میں بائی ڈسکسنگ دا ٹاپک آف سلائڈنگ ونڈو کنٹرول. اسٹوڈینٹس فلو کنٹرول جو ہے ان دا کیس آف ٹی سی پی دیٹ از مینیجڈ بائی ایکچولی کیپنگ دا بفرز آن بوتھ دا سائڈس. ہر اپلیکیشن جو ہے وہ اپنے پاس ایک بفر مینٹین کرتی ہے.
اب اسٹوڈنٹس بفر جو ہیں یہ دونوں طرف سے جو بھی بفر کی کوانٹٹی ہے اور جو ویلیو ہے, دا اماؤنٹ آف بفر اسپیس دیٹ از ایڈورٹائز ٹو ایچ ادر, بوتھ آف دیم کوآرڈینیٹ ٹو ہیو اے اسپیسیفک اماؤنٹ آف بفر اسپیس. اب اسٹوڈنٹس جب بھی کوئی ڈیٹا ایک سینڈنگ سائٹ سے, ٹرانسمیٹنگ سائٹ سے ریسیونگ سائٹ کی طرف بھیجا جائے گا, تو آپ کا جو ریسیونگ ہوسٹ ہے دیٹ ول ایکنالج دیٹ اسپیسیفک ڈیٹا, اور اسی ایکنالجمنٹ کے اندر وہ اپنی بفر اسپیس بھی اسپیسیفائی کرے گا. یعنی کہ میری اسپیس جو ہے وہ اتنی فل ہو چکی ہے اور اتنی بفر اسپیس میرے پاس اور اویلیبل ہے دیٹ یو کین یوٹیلائز ٹو سینڈ سم تھنگ. So this acknowledgement that comes back, that acknowledges the data, that also carries some specific information about the rest of the buffer space. اسٹوڈنٹ سلائڈ کی جانب چلیں گے اور آپ کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا دس کانسیپٹ آف دا بفر اسپیس اینڈ وائی وی کال اٹ ایز اے ونڈو اینڈ واٹس دا کانسیپٹ آف دا ونڈو ایڈورٹائزمنٹ. اسٹوڈنٹس ایز یو کین سی آن دا سلائڈ, آپ یہ دیکھیں کہ اگین وی ہیو اے سیکوینس آف ایونٹس, اور اس کیس میں جنرلی اسپیکنگ آپ کا جیسے ہی ڈیٹا ارائیو جیسے جیسے ہو رہا ہے تو ریسیور جو آپ کا ہے دیٹ سینڈز دا ایکنالجمنٹس اینڈ دیز ایکنالجمنٹس آلسو اسپیسیفائی دا ریمیننگ بفر سائز. اب اسٹوڈینٹس اس کیس میں جو بفر سائز ہے یا پھر جو اسپیس اویلیبل ہے, جو بفر اسپیس اویلیبل ہے, دیٹ اسپیسیفک بفر اسپیس از نون ایز اے ونڈو. غور کیجیے گا کہ یہاں اس فگر میں آپ کو ایکنالجمنٹس نظر آ رہی ہیں آن دا ریسیونگ سائڈ, اینڈ دین یو کین آلسو سی دا ونڈو سائز. اسٹوڈینٹس دس ونڈو سائز ایکچولی اسپیسیفائز دا بفر اسپیس دیٹ از اویلیبل. اب اسٹوڈینٹس یہ ایسا نوٹیفیکیشن دیٹ گوز فرام دا ریسیونگ سائڈ ٹو دا سینڈنگ سائڈ اینڈ ایکچولی کیریز دا انفارمیشن اباؤٹ دا بفر اسپیس, دیٹ ٹائپ آف نوٹیفیکیشن از نون ایز اے ونڈو ایڈورٹائزمنٹ. یعنی کہ اس کیس میں غور کیجیے گا آپ کی جو سیکنڈ سیکوینس آف میسیجز دیٹ گو فرام ریسیور اینڈ ٹو دا سینڈنگ اینڈ, اس میں ہر میسج میں آپ کے پاس ونڈو ایکول ٹو 1500, ونڈو ایکول ٹو 500, ان نمبرس کو میں ایکسپلین کروں گا, بٹ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ ایوری میسج دیٹ کیریز ونڈو سائز اور بفر اسپیس ود دا ایکنالجمنٹ دیٹ از نون ایز اے ونڈو ایڈورٹائزمنٹ. اسٹوڈینٹس آپ کا جو ریسیور ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اٹ ول سینڈ دس ونڈو ایڈورٹائزمنٹ ود ایچ ایکنالجمنٹ. اسٹوڈینٹس اگر تو دو سینیریوز ہمارے پاس موجود ہیں. دا فرسٹ ون از دیٹ یور ریسیونگ ایپلیکیشن کین ریڈ دا ڈیٹا ایز کوکلی ایز اٹ از سینٹ بائی دا سینڈنگ سائڈ. یعنی کہ جس ریٹ سے آپ کا سینڈنگ ہوسٹ جو ہے وہ ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہے, دا ریسیونگ سائڈ کین ایکچولی ریسیو اینڈ ڈائجسٹ دیٹ ڈیٹا ایٹ دا سیم ریٹ. اسٹوڈینٹس اس کیس میں آپ کے پاس ہمیشہ جو ہے ونڈو سائز جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی سم فینٹ ویلیو. اب اسٹوڈینٹس دوسرا سینیریو ہمارا کیا ہے, اگر جو آپ کی سینڈنگ سائڈ ہے اف اٹ آپریٹس فاسٹر دین دا ریسیونگ سائڈ, ون آف دا ریزنس مائٹ بی دیٹ دا سی پی یو اسپیڈ از فاسٹر آن دا سینڈنگ سائڈ, تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ کی جو ریسیونگ سائڈ ہے دیٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈائجسٹ اور ریسیو آل دا ڈیٹا ایز دا بفر اسپیس پرزینٹ ان دس specific receiving host, it's going to be small. So students اس کیس میں your incoming data اور جو آپ sending side جو send کر رہی ہے that data will eventually fill the receiver's buffer. اور اب جو آپ کی advertisement جائے گی that will carry the acknowledgement and that will also carry the window advertisement that will tell the sending side that I have a zero window. اب اسٹوڈینٹس جیسے ہی آپ کا جو سینڈنگ سائڈ ہے وہ زیرو ونڈو جو ہے ایڈورٹیزمنٹ اس تک پہنچے گی تو وہ کیا کرے گا, اٹ از اے مسٹ آن دس سینڈنگ سائڈ دیٹ آفٹر ریسیونگ دا زیرو ونڈو اٹ شوڈ اسٹاپ سینڈنگ اینی مور ڈیٹا. دوبارہ سے آپ کی جو ریسیونگ سائڈ ہے وہ ایک پازیٹیو ونڈو کو شو کرے گی بائی سینڈنگ اندر ایڈورٹیزمنٹ, اینڈ دیٹ از این انڈیکیشن دیٹ یور سینڈنگ سائڈ کین ایکچولی ری اسٹارٹ the transmission or it can start sending data once again. اب اسٹوڈینٹس جو دو ہوسٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں you can actually see the sequence of events in these two hosts, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ آپ کی دونوں سائٹس پہ you are going to have buffer space available, and this buffer space we call that as windows,
and if a message actually carries this window space that is available, that is known as a window advertisement. Now students, everything starts with the advertise window 2500. اب اسٹوڈینٹس غور کیجیے گا کہ آپ کی سینڈنگ سائٹ پہ the maximum size of the octets, the maximum size of the data that your sender is sending, that is 1000 octets. اب ریسیور کی ونڈو جو ہے وہ 2500 بائٹس لانگ ہے, وہ 2500 آکٹیٹس لانگ ہے, اور آپ کا جو سینڈنگ سائڈ ہے دیٹ از سینڈنگ آکٹیٹس دیٹ ہیو اے میکسیمم سائز آف 1000 آکٹیٹس. اس کیس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے ریسیور نے ایڈورٹائز کیا ونڈو کو, اپنی بفر اسپیس بتائی, اپنی ونڈو سائز بتایا. سینڈر جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ سینڈنگ دا فرسٹ میسج دیٹ کیریڈ 1000 آکٹیٹس. اس کے بعد ایک اسٹریم جائے گی, 3 different messages, because the sending side knows that the receiver has a buffer space of 2500 octets. تو پہلا میسج جو وہ بھیجے گی سینڈنگ سائڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی 1000 octets. اس کے بعد دوسرا پھر دوبارہ اٹس گوئنگ ٹو بی 1000 octets again, and then the last one it's going to be 500 octets. اسٹوڈینٹس غور کیجیے گا کہ ایکنالجمنٹ جو ہے دیٹ ایکچولی کمز بیک فار آل دا 3 ٹرانسمیشنس. پہلے کیس میں جو ایکنالجمنٹ آپ کو ملتی ہے, ان دس کیس اٹ ول دا ریسیونگ سائڈ اٹ سیز ایکنالج اپ ٹو 1000, یعنی سارے کے سارے جو آپ کے 1000 آکٹیٹس ہیں دے ور ریسیوڈ بائی دا ریسیونگ سائڈ, اینڈ دین دا لیفٹ اوور ونڈو یا پھر جو بفر اسپیس آپ کے پاس موجود ہے یا ونڈو اسپیس آپ کے پاس موجود ہے دیٹ از 1500. تو یہ غور کیجیے گا کہ ایکنالجمنٹ کے ساتھ نہ صرف آپ کے فرسٹ 1000 آکٹیٹس ایکنالج ہو رہے ہیں, بلکہ آپ کی باقی ونڈو کا جو سائز ہے جو باقی اویلیبل ہے دیٹ از آلسو ایڈورٹائزڈ. اس کے بعد اسٹوڈینٹس غور کیجیے گا اگلے 1000 آکٹیٹس آپ کے پاس آئے. ایک دفعہ پھر ریسیونگ سائڈ نے ایکنالج کیا اپ ٹو 2000 آکٹیٹس, اور دوبارہ ونڈو سائز کو ایڈورٹائز کیا, اینڈ اٹ سیز دیٹ ناؤ آئی ہیو اونلی 500 آکٹیٹس ورتھ آف اسپیس لیفٹ, یعنی بفر اسپیس یا ونڈو اسپیس جو آپ کے پاس رہ گئی ہے وہ صرف 500 آکٹیٹس کے برابر ہے. اب اسٹوڈینٹس دا سینڈنگ سائڈ اگین سینٹ 500 آکٹیٹس. تو یہ دیکھیے گا کہ اس کیس میں جو لاسٹ ایکنالجمنٹ آپ کی گئی ہے دیٹ سیز ایکنالج اپ ٹو 2500 آکٹیٹس, اور چونکہ ونڈو کا سائز جو ہے میکسیمم سائز واز 2500 آکٹیٹس, تو اس کیس میں جو آپ کی ونڈو ایڈورٹائزمنٹ جائے گی, ونڈو کا سائز جو جائے گا دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے 0 ونڈو. ابھی 0 ونڈو جو ہے دیٹ ول امیڈیٹلی ٹیل دا سینڈر ٹو ہالٹ ٹرانسمیشن. It will tell the sending side to stop transmission until it receives a positive window from the receiving side. اب اسٹوڈینٹس یہ دیکھیے گا کہ اس کے بعد آپ کی جو ریسیونگ سائڈ ہے دیٹ از ایبل ٹو ریڈ 2000 آکٹیٹس. تو کیا ہوگا کہ وہ ایکنالج کرے گا دوبارہ سے, جو لاسٹ ایکنالجمنٹ گئی تھی یہ ایکنالجمنٹ دوبارہ سے جائے گی, اور ایکنالجمنٹ جو ہے یہ سینڈنگ سائڈ کو بتائے گی کہ دس از دا ایکنالجمنٹ اپ ٹو 2500 آکٹیٹس, یعنی جو پہلے بھی جا چکی ہے. لیکن اس کیس میں آپ کا جو ونڈو سائز ہے دا اویلیبل بفر اسپیس دیٹ از 2000 آکٹیٹس, دیٹ مینس یور سینڈنگ سائڈ کین اگین اسٹارٹ ٹرانسمیٹنگ. اسٹوڈینٹس اس کے بعد پھر دوبارہ 2501 ٹو 3500, یعنی کہ آپ کے اگلے 1000 آکٹیٹس جو ہیں وہ چلے جائیں گے. پھر دوبارہ نیکسٹ میں یو اگین سینڈ 1000 آکٹیٹس, and the receiver keeps on acknowledging them, and it keeps on sending you the window advertisement, it keeps on sending you the available buffer space. The only point is that you have to immediately stop sending the data if you receive a window size that is 0. تو بفر اسپیس جو ہے دیٹ مینس آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے. اگر پھر بھی کوئی ڈیٹا جو ہے وہ سینڈنگ سائٹ سے بھیجا جاتا رہے گا ٹورڈز دا ریسیور, تو what will happen is because the buffer is already filled, the receiving side will start discarding all those messages, it will start discarding all those octets. So students, یہ ہماری تھوڑی سی ڈسکشن تھی about the concept of buffers, the flow control and the windows. Students, this is exactly the same concept that we went through in the sliding window control method. تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے بٹ اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. صرف اس کیس میں نے آپ کو ان ٹرمز آف ونڈو سمجھایا تھا, آئی اسپیسیفائڈ سرٹن ونڈو سائز ان دیٹ کیس. اس سینیریو میں
ہم نے ایگزیکٹ ونڈو نہیں بنائی دیٹ کنٹینس ڈفرنٹ باکسز, دیٹ کنٹینس ڈفرنٹ سلاٹس. اس کیس میں وی ہیو ٹرائیڈ ٹو گو تھرو دس ونڈو کانسیپٹ بائی یوزنگ theoretical values. Otherwise, this concept is exactly the same that we went through in the sliding window flow control in the course of data communication. اب اسٹوڈینٹس تھوڑی سی بات کریں گے اباؤٹ اے اسپیسیفک کانسیپٹ ان TCP دیٹ از نون ایز 3-way handshake. اب اسٹوڈینٹس I told you in the very beginning services that TCP offers to the applications. یہ سروسز جو ہیں ان میں سے کچھ 2 سروسز میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ ریلائبل کنیکشن اسٹارٹ اپ اینڈ دین ریلائبل یا پھر گریسفل شٹ ڈاؤن. تو اسٹوڈینٹس ان آرڈر ٹو اکمپلش بوتھ آف دیز, دا کنیکشن سیٹ اپ ایز ویل ایز دا کنیکشن شٹ ڈاؤن, یور TCP اٹ یوزز اے سیکوینس آف 3 میسیجز. اور یہ 3 میسیجز جو ہیں یہ دونوں کیسز میں یوز ہوتے ہیں, بوتھ ان دا کیس آف کنیکشن سیٹ اپ ایز ویل ایز ان دا کیس آف کنیکشن شٹ ڈاؤن. اور ان 3 میسیجز کی جو ایکسچینج ہے وی کال دس ایکسچینج ایز 3-way handshake. اس کیس میں اسٹوڈینٹس یو ایکچولی یوز 2 different types of messages. TCP کے میسیج کو آپ سیگمنٹ بولتے ہیں, اور اگر آپ کنیکشن سیٹ اپ کے لیے یوز کر رہے ہوں اس 3-way handshake کو تو آپ اس اسپیسیفک میسیج کو بولیں گے سنکرونائز سیگمنٹ یا پھر سنک سیگمنٹ. اب اسٹوڈینٹس آن دا ادر ہینڈ اف یو آر یوزنگ دس اسپیسیفک 3-way handshake ٹو شٹ ڈاؤن اے کنیکشن اور ٹو فنش اے کنیکشن, اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ جو سیگمنٹ یا میسج جو یوز کریں گے دیٹ ول بی کالڈ ایز اے فن سیگمنٹ یا پھر فنش سیگمنٹ. اسٹوڈینٹس سلائڈ کی جانب چلیں گے اور ایک فگر کو یوز کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ 3-way handshake سے ہماری کیا مراد ہے. اسٹوڈینٹس ایز یو کین سی اس کیس میں اس فگر میں وی آر یوزنگ دا 3-way handshake ٹو کلوز اے کنیکشن. اسٹوڈینٹس سارا ڈیٹا کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیں گے 3 ڈاٹ سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کیس میں آل دا ڈیٹا دیٹ واز سپوز ٹو بی ایکسچینج بٹوین دا 2 ہوسٹس دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈن. اب جو ہے وی آر سپوز ٹو اسٹارٹ دس 3-way handshake ٹو ایکچولی کلوز دس کنیکشن. اسٹوڈینٹس اس کیس میں دیکھیے گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 2 different ٹائپس کے ہمارے پاس میسیجز ہیں کنیکشن کو کلوز کرنے کے لیے یا پھر کنیکشن کو شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. دا میسیج دیٹ وی یوز دیٹ از فنش سیگمنٹ. سو ان دس کیس آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا جو لاسٹ میسیج ہوسٹ 2 سے ہوسٹ 1 کو ریسیو ہوا ہوگا اس کے لیے ہوسٹ 1 نے جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو سینڈ فن سیگمنٹ, اور فن سیگمنٹ جو ہے یہ ایکچولی جا کے ہوسٹ 2 کو بتائے گا کہ ناؤ ہوسٹ 1 وانٹس ٹو فنش دس اسپیسیفک کنیکشن, اٹ وانٹس ٹو شٹ ڈاؤن دس کنیکشن. اور ساتھ ہی آپ کی جو پچھلے ریسیوڈ میسیج کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ بھی ہوسٹ 1 بھیج رہا ہے ٹو ہوسٹ 2. ہوسٹ 2 جو ہے اس فن کو اور اکنالجمنٹ کو ریسیو کرتا ہے اینڈ دین اٹ ول آلسو سینڈ اے فن ایز ویل ایز این اکنالجمنٹ. اب فرینڈس یہ فن جو ہے اگین فرام دا ریسیونگ سائڈ دس فن اسپیسیفائز دیٹ دا ہوسٹ 2 از آلسو ریڈی ٹو ایکچولی شٹ ڈاؤن دس کنیکشن. اور اکنالجمنٹ جو ہے دس اکنالجمنٹ از ایکچولی فار دا فن میسیج دیٹ ہیز بین ریسیوڈ بائی ہوسٹ 2. تو فن اور اکنالجمنٹ واپس جائے گی. ہوسٹ 1 جو ہے اٹ ول ریسیو فن اینڈ اکنالجمنٹ اینڈ دین اٹ ول جسٹ اکنالج دس فن segment and the host 2 receives the acknowledgement and your connection is shut down, your connection is terminated. Students غور کیجیے گا کہ ہمارے پاس اس کیس میں 3 میسیجز ہیں جو کہ ہم نے ایکسچینج کیے ہیں بٹوین ہوسٹ 1 اینڈ ہوسٹ 2, اور کلوز ڈاؤن کرنے کے لیے دا نیچر آف دس اسپیسیفک میسیج دا 3-way handshake میسیج دیٹ واز فنش سیگمنٹ, اور آپ کا جو ہے وہ ریلائبل کنیکشن شٹ ڈاؤن جو ہے دیٹ کین بی اچیویبل بائی یوزنگ دس ہینڈ شیک. اب اسٹوڈینٹس آگے دیکھیے گا کہ اس نیکسٹ سلائڈ میں آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اے لٹل بٹ اباؤٹ دا 3-way handshake ٹو ایکچولی بگن اے کنیکشن. اب اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کیس میں جب آپ نے کنیکشن ایک سیٹ اپ کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ دا ٹائپ آف سیگمنٹ دیٹ یو یوز ان دس کیس اٹ از نون ایز دا سن سیگمنٹ. اسٹوڈینٹس سن یا پھر سنکرونائزیشن سیگمنٹ جو ہے یہ صرف اکیلا جو ہے ہمارے اس کیس میں یوز نہیں ہوتا, لیکن اس کیس میں ہم دونوں اینڈس پر ایک رینڈم 32 بٹ کا سیکوینس نمبر بھی
جنریٹ کراتے ہیں, دیٹ از شون بائی S1 اینڈ S2 ان دس کیس. اسٹوڈینٹس اگر ایک کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہو بٹوین ٹو ایپلیکیشن, so it's going to have a specific sequence number. Students, if the same two applications they want to establish a new TCP connection, تو اس کیس میں کیا ہوگا that because each end of a connection it begins with a new sequence number, تو دونوں جو application کا pair ہے they can use TCP to communicate, they can actually close the connection and then they can establish a new connection without any interference, without any fear of the packets from the previous connection interfering with this new one. تو اسٹوڈینٹس کنیکشن سیٹ اپ کے دوران جو ہے ایک ایکسٹرا چیز جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی, یہ دیکھیں کہ ہم لوگ S1 اور S2 پھر S1+1 دین S2+1, یعنی ہم ان دونوں کیسز میں ہم لوگ ایک ایکسٹرا سیکوینس نمبر جو ہے وہ رینڈملی چوزن سیکوینس نمبر 32 بٹس کا وہ بھی جنریٹ کر رہے ہیں, اور ہر کنیکشن کو ہم یہ سیکوینس نمبر دے دیتے ہیں ادر دین دا ایگزیکٹ ڈیٹا دیٹ از بینگ سینٹ ان دا SYN سیگمنٹ. اور یہ سیکوینس نمبر جو ہے بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ فار ایچ کنیکشن, تو کسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی دو اپلیکیشن جو ہیں جن کے درمیان ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے وہ پچھلے کنیکشن سے کوئی پیکٹس آ کر اس کنیکشن میں انٹرفیئر کر سکیں, بیکاز دا سیکوینس نمبر آف بوتھ دیز کنیکشنز دیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. اسٹوڈینٹس یہ ہمارا کانسیپٹ تھا 3-way ہینڈ شیک کا, اور جو سروسز کو ایکسپلین کرتے ہوئے دیٹ دا TCP آفرز ٹو دا ایپلیکیشن, جو کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ TCP کے کیس میں وی آر گوئنگ ٹو ہیو a reliable connection setup as well as a reliable connection shutdown that is achieved by using this concept of 3-way handshake. اب اسٹوڈینٹس آج کے لیکچر کو ہم لوگ یہیں پہ ختم کریں گے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اس TCP کی ڈسکشن جو ہے اس کو وائنڈ اپ کریں گے, دین ول موو فارورڈ. آج کے لیکچر کے باقی جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں ہم واپس چلیں گے آج کے لیکچر کی جانب, اینڈ ایز یوزول وی آر گوئنگ ٹو سمرائز دا ڈفرنٹ ٹاپکس دیٹ وی وینٹ تھرو ان ٹوڈیز لیکچر. اسٹوڈینٹس آج کا لیکچر ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا ود ٹاکنگ اباؤٹ the specific, the most important and the fundamental technique that TCP or the transmission control protocol uses to cope with the reliability problems. دو پرابلمس ہم نے اسپیسیفائی کی تھی لاسٹ لیکچر میں, ان کو کوپ کرنے کے لیے جو میجر ٹیکنیک ہم نے اسٹڈی کی دیٹ واز ری ٹرانسمیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ ری ٹرانسمیشن میں بوتھ دا ایپلیکیشنز دیٹ از بوتھ دا سائٹس دے کوآرڈینیٹ ود ایچ ادر. آپ کی جو ریسیونگ سائڈ ہے اٹ از سپوز ٹو سینڈ این اکنالجمنٹ بیک ایز سون ایز اٹ ریسیوز سم تھنگ فرام دا سینڈنگ سائڈ, اور جو سینڈنگ سائڈ ہے ایز سون ایز اٹ سینڈ سم تھنگ اٹ اسٹارٹس اے ٹائمر. If the acknowledgement arrives within that timer, it is okay, the next message is sent. If the timer expires before the acknowledgement actually arrives, then the sending side retransmits the previous message. اب اسٹوڈینٹس یہ جو ٹائمر کی ہم نے بات کی تھی, کچھ تھوڑا سا اس کی ڈسکشن کی کہ اس ٹائمر کو ہم لوگ کس طرح سے سلیکٹ کریں گے, کتنا ٹائم جو ہے وہ ویٹ کرے گی ہماری سینڈنگ سائڈ یا سینڈنگ ایپلیکیشن بفور اٹ کین ایکچولی اسٹارٹ ری ٹرانسمیٹنگ. اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا کہ دیٹ اسپیسیفک ٹائم دیٹ یور سینڈنگ ایپلیکیشن شوڈ ویٹ بفور اٹ اسٹارٹس ٹو ری ٹرانسمٹ دیٹ ڈپینڈز اپان ٹو فیکٹرز. نمبر ون از دا ڈسٹینس بٹوین دا ٹو کمپیوٹرز, دا سورس اینڈ دا ڈیسٹینیشن کمپیوٹر. وہ کتنی دور موجود ہیں, کتنی دیر میں ہمارے پاس جو پیکٹ جو ہے وہاں تک جا سکتا ہے اور وہاں سے اکنالجمنٹ آ سکتی ہے. دیٹ از ون آف دا فیکٹرز. اینڈ دین دا نیکسٹ فیکٹر that will affect this timer setting is that how much congestion do you have, how much delay your packets are facing in that specific connection. اس پر اسٹوڈینٹس ایک اور کانسیپٹ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا, اینڈ دیٹ واز دا کانسیپٹ آف اڈیپٹیو ریٹرانسمیشن. میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں when this TCP was not invented, the timer setting, the amount of time that is used to actually retransmit that was fixed. انٹرنیٹ کے لیے دیٹ از ناٹ دا کیس. ان دا کیس آف انٹرنیٹ, دا نیٹورک ڈیزائنرز, دا نیٹورک آرکیٹیکٹس دیٹ ہیو میڈ اور ڈیزائنڈ دس ٹائمر سچ دیٹ اٹ اڈیپٹس, اٹ لکس ایٹ دا ٹرانسمیشن ریٹ اینڈ دین اٹ اڈیپٹس اکارڈنگ ٹو دیٹ. اس کیس میں نے آپ کو یہ ایکسپلین کیا کہ اس ری ٹرانسمیشن ٹائمر کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کا جو سینڈنگ سائڈ ہے جب بھی وہ کوئی میسج بھیجے گی اٹ ول نوٹ ڈاؤن دا ٹائم. وین دا اکنالجمنٹ ارائیوز, it will subtract the previous time
فرام دس نیو ٹائم. کیا ہوگا کہ ایک راؤنڈ ٹرپ ڈیلے ٹائم یا راؤنڈ ٹرپ کا جو ٹائم ہے وہ آ جائے گا آپ کے پاس کہ کتنی دیر میں پیکٹ جو ہے وہ سینڈنگ سائٹ سے ریسیونگ سائٹ پہ گیا اور کتنی دیر میں ایکنالجمنٹ واپس پہنچ گئی آپ کے پاس. اسٹوڈینٹس ڈفرینٹ پیکٹس کے لیے جو ڈفرینٹ ویلیوز آپ کے پاس آئیں گی آف دا راؤنڈ ٹرپ ڈیلیز. ایک طریقہ ہم نے دیکھا کہ جس میں ویٹڈ ایوریج بھی کیلکولیٹ ہوتی ہے, جس میں ویریئنس بھی ہم نے کیلکولیٹ کی, جس میں ہم نے ایک ایسٹیمیٹڈ مین بھی نکالا اور پھر ایک لینئر کمبینیشن یوز کیا اس مین کا اور ویریئنس کا ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایکچوئل راؤنڈ ٹرپ ٹائم, ٹو فائنڈ آؤٹ دا ایکچوئل ٹائم دیٹ یور سینڈنگ سائڈ از سپوز ٹو ویٹ بفور اٹ اسٹارٹس ری ٹرانسمیٹنگ. اسٹوڈینٹس اس اڈیپٹیو ری ٹرانسمیشن کے بعد وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اے لٹل بٹ اباؤٹ دا بفر اینڈ دا فلو کنٹرول ایز ویل ایز دا ونڈو اسپیس. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلو کنٹرول کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹی سی پی جو ہے اٹ یوزز دا کانسیپٹ آف دا بفر اسپیس ایٹ بوتھ دا سینڈنگ اینڈ دا ریسیونگ سائڈ. اور یہ جو بفر اسپیس ہے دیٹ از اویلیبل آن بوتھ دا سائڈس دیٹ از نون ایز اے ونڈو. اب اسٹوڈینٹس جو آپ کی ریسیونگ سائڈ ہے once it receives some data from the sending side, so it will send an acknowledgement back, اور یہ جو acknowledgement ہوگی that is going to carry a window advertisement that is going to tell the sending side کہ اتنی اسپیس میرے پاس موجود تھی, اتنی جو ہے وہ acknowledgement میں کر رہا ہوں, and this much of the space is there that is left so you can send this much data. تو window space جو left over ہے وہ ایڈورٹائز ہوتی ہے اس window advertisement message میں. ایک ایگزامپل آپ نے دیکھی اور اس ایگزامپل میں آپ نے ایگزیکٹلی اس سیکوینس آف ایونٹس کو دیکھا دیٹ آر کیریڈ آن ونس دا ڈیٹا کمز فرام دا سینڈنگ سائڈ اینڈ دین دا ایکنالجمنٹ ود دا ونڈو ایڈورٹائزمنٹ اٹ گوز بیک فرام دا ریسیونگ ٹو دا سینڈنگ سائڈ. پھر اسٹوڈنٹس کچھ ڈسکس کیا اباؤٹ دا 3-way ہینڈ شیک. میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ہم ایک ریلائبل 3 میسیجز کے سیکوینس کو یوز کرتے ہوئے وی کین اسٹیبلش اے ریلائبل کنیکشن سیٹ اپ as well as a connection shutdown in the case of transmission control. چھوٹی سی ایگزامپل دیکھی اور اس ایگزامپل میں ہم نے یہ دیکھا کہ کلوز کرنے کے لیے کنیکشن وی یوز a specific TCP segment that we call as the finish segment یا پھر fin segment. Similarly, to open a connection we use a synchronization segment یا پھر SYN segment. تو اسٹوڈینٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ اسی ٹی سی پی کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کریں گے اور پھر ایک اور نئے ٹاپک کی طرف جائیں گے اینڈ دیٹ ٹاپک از گوئنگ ٹو بی نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن یا پھر نیٹ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.